अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा आफ़ियत और खैरियत के साथ रखे। आज का हमारा उन्वान कुछ वजूहात के बारे में है। अक्सर आप जानते हैं जब भी कोई मामला दरपेश होता है, स्पेशली अगर किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई सेहत की खराबी, कोई वबा, कोई मंजर आम के ऊपर कोई नज़र आने वाली चीज़ या हालात वाक़यात में कोई खराबी आती है तो सबसे पहले उसकी वजह तलाश की जाती है, उसकी वजूहात पे गौर किया जाता है, इसलिए कि सबसे पहले वजूहात को हटाया जाए कि बीमारी बढ़े ना, और उसके बाद उसके इलाज किए जाते हैं। थोड़ा सा मामला आप देख लीजिए, कुरान की आयत के मुताबिक ही हम बात शुरू करेंगे कि हमारे आज के दौर में जो बीमारियां आई हैं वो वबाई अमराज की सूरत में, या लोगों को खौफ व खरासत की सूरत में, या कह लीजिए परेशानी और तकलीफ़ की सूरत में, या गम और खौफ की सूरत में ये परेशानियां हैं। इनके आने के असबाब क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। कुरान की आयत के साथ ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं। कुरान की एक आयत आती है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू वलअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर। ये जो फ़साद है ये ज़ाहिर हो गया कहाँ पे? बर्री वल बहरी, खुश्की पे भी और तरी पे भी, ये दोनों जगहों पे फ़साद जो है वो ज़ाहिर हो गया है, नज़र आने लग गया है। इसके जब हम तफसीर करते हैं तो कुछ मामलात नज़र आते हैं, खुश्की कौन सी है और तरी कौन सी है। एक तो ज़ाहिर नज़र आने वाली हम कहते होते हैं ज़मीन के वो मामलात जो खुश्क जगह हैं, मैदानी इलाके हैं, या कुछ कह लीजिए जो दरियाई इलाके हैं, और कुछ आपके अंदर के मामलात होते हैं खुश्की और तरी के मामलात। वो कौन से हैं? एक मामला जो हमारे ज़ाहिर के अमाल से वाज़े होता है, और एक मामला जो दिलों के अंदर कह लीजिए जारी रहता है। इन सब का मामला आ रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है फ़साद वाज़े हो गया है इन दोनों जगहों के ऊपर, यानी कौन सी कैफियतें कहाँ पे हैं ये सारी वाज़े हो गई हैं। और ये क्या हुआ? बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों के अमल होते हैं, ये हमारी कमाइयाँ होती हैं, ये हमारे कमाए गए अर्न किए गए मामलात होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इसलिए कि लियुज़ीक़हुम, हम चखाएँ इन लोगों को बादल्लज़ी, बाद वो इसके बाद जो इन्होंने अमल किए हैं उन अमलों का वबाल इनके ऊपर आ जाता है, और अपने अमलों की अपनी कमाइयों को ये चखने लग जाते हैं। हदीस रसूल का एक मामला आपकी आंखों के सामने गुजरा हुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के ऊपर आने वाली परेशानियाँ और उनके ऊपर आने वाली वबाई मामलात ये उनके हाथों के अमल होते हैं। जब उनके सामने आ जाते हैं तो वो एकदम परेशान और हैबत में खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। असल में ये हमारे अपने खोदे गए गड्ढे होते हैं। जब हम गिर पड़ते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि ये क्या मामला था। अल्लाह की किताब कहती है ये इसलिए हुआ वलअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग जो हैं वो रजू करें। कहाँ पे रजू करना था, कहाँ पे वापस पलटना था? सूरह बकरा की आयत आपने पढ़ी थी। अल्लाह के कुरान ने कहा क्या बात है तुम्हें, क्यों तुम ईमान ना लाओ? कहाँ से आए थे तुम? थे कौन तुम? कहाँ से आए थे? वो पानी के कतरे से उसने तुम्हें पैदा किया और उसने अपने हुक्म से तुम्हें ज़मीन पे भेजा, और तुम्हें वापस भी उसी के पास जाना है, उसी की तरफ लौटना है। तो फिर किधर लौट जाइए? उधर ही लौट जाइए, इसलिए कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। आपने सूरह रहमान की आयत की तिलावत अक्सर सुनी है, या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़।
اللہ کا قرآن کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، اگر زمین و آسمان کی کتاروں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اگر نہیں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو پلٹنا ہے تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، آپ کو رجوع کرنا ہے تو اسی پیدا کرنے والے کی طرف لوٹنا ہے، جس نے آپ کو صاحب اختیار بنا کے زمین پہ بھیجا تھا، جس نے نعمتیں اور صحتیں اور عقل اور تعلیم اور دانش مندی اور مال اسباب دے کے یہاں پہ کھڑا کیا تھا، اور اس نے جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم وہ کام بھول گئے ہیں، ہم وہ بات بھول گئے۔ اس نے پیدا کیا تھا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا یہ ہماری عبادتیں کریں۔ بڑے دکھ کا مقام ہے اور معاملہ آج کل، اور تکلیف دہ بات ہے، جہاں سے آوازیں آتی تھیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، کامیابی چاہیے تو ادھر آ جائیے، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھ لیجئے، رب کے آگے کھڑے ہو جائیے، وہاں سے آوازیں آنے لگ گئیں گھر میں بیٹھے رہیے۔ بڑے خوبصورت سے الفاظ بتائے جاتے ہیں، جب نماز آپ پڑھنا چھوڑ دو تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا، یہ جان لو رب نے کہا رہنے دو، تمہاری نماز کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب فرعون نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، جب ڈوبنے لگا تھا، پانی میں غرق ہونے لگا تھا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، تب کیا آواز آئی تھی، تب ایک ندا غیبی آئی تھی کہ اب نہیں، اب ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وجوہات کو دیکھیے اور ان کے اوپر کام کیجئے۔ آپ کا پارہ 17واں شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، یہ لوگوں کا حساب تو قریب آ گیا اور یہ کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کتنی نادانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا انہوں نے کرنا کیا تھا، انہوں نے کون سی چیز اکٹھی کرنی ہے، کس چیز کو ذخیرہ کرنا ہے، کس کو جمع کرنا ہے، اور یہ کس طرف چل پڑے، کن چیزوں کے ذخیرے کرنے لگ گئے اور کون سی چیزیں اکٹھی کرنے لگ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ کام کون سا ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھ لیجئے تو اس کے ساتھ ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے معاملہ، جب بھی کوئی بیماری کوئی وبا آتی ہے تو پہلے وجہ کو ہٹائیے۔ اگر ڈائبٹیز ہے تو پہلے چینی کھانی بند کر دیجئے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے تو سب سے پہلے جو نمکیات ہیں اور جو زیادہ سٹرونگ چیزیں ہیں ان کو روکیے، پہلے اس کو وجہ کو چھوڑیے، اس کے بعد علاج ڈھونڈیے۔ وجوہات دیکھ لیجئے، ہمارے حالات اگر اس طرح کے ہو جائیں، اگر آسمان کے اوپر سے غصے اترنے شروع ہو جائیں، اگر زمین کہہ لیجئے اپنی جو اس کو غصہ آ رہا ہے اور جو اس کو برا لگ رہا ہے، اگر وہاں سے کہہ لیجئے ایسے جراثیم اگنے اور اٹھ کے نشر ہونے منتشر ہونے شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے وجہ دیکھیے اور اس وجہ کو روک دیجئے۔ آپ نے قرآن کے ترجمے پڑھے تھے اور قرآن میں اکثر آپ کو بتایا جاتا ہے پہلے جو قومیں اقوام گزری ہیں ان کے اوپر کوئی ایک گناہ اور کوئی ایک معاملہ ان کے لیے اللہ کی نافرمانی اور اس وقت کے رسولوں کی اگر وہ نافرمانی کرتے تھے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ آپ پیچھے مڑ کے قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم صالح کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، قوم یونس کو دیکھ لیجئے، کیا معاملہ ہوتا رہا۔ کوئی ایک برائی اور ایک گناہ جب ان میں عام ہو جاتا تھا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب اتر آتے تھے۔ تو یہ معاملہ آپ نے دیکھا، جب وہ ساری بیماریاں اور سارے گناہ اور ساری خطائیں عام ہو جائیں تو یہ تو اللہ کے احسان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اس امت کے اوپر یک بارگی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ وبا اس عذاب کو ٹالا ہوا ہے۔ ایک چیز بڑی جاننے والی ہے، یہ وبا نہیں، یہ خطا کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ معاملہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑانے کا معاملہ ہے، اس کے آگے گر جانے کا معاملہ ہے، اس سے اپنی خطاؤں پہ معافیاں مانگنے کا معاملہ ہے، استغفار کو جمع کرنے کا معاملہ ہے، اور وہاں پہ اتنا خوبصورت سا قانون آپ کو ملتا ہوتا ہے، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اظہار ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے یہ معاملات ہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی زندگیوں کو اور اسلام کے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ اگر چاند گرہن لگ جائے تو نماز تھی، اگر سورج گرہن لگ جائے تو نماز تھی، قحط پڑ جائے تو نماز تھی، چاہے نماز کسوف کہہ لیجئے، چاہے نماز استسقاء کہہ لیجئے، صلاۃ التوبہ کہہ لیجئے، صلاۃ الحاجت کہہ لیجئے، نمازیں ہی نمازیں ہیں، نمازیں ہی نمازیں ہیں، اور ان سے جب روک دیا جائے اور ان میں رکاوٹ آ جائے تو یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ اور بڑا ڈرنے کا ہے۔ یہ کہہ لیجئے یہ کب ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا جاننے والا ایک حدیث مبارکہ
طریقہ شیئر کروں گی، اس لیے کہ کوشش یہ کرنی ہے سب سے پہلے وجوہات کو روکیے۔ اگر امیون سسٹم کمزور ہیں تو سب سے پہلے ان کو سٹرونگ کیجئے، ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہی کہہ لیجئے اگر فزیکل کمزور ہوں تو آپ کے لیے کون سی جسمانی خوراک چاہیے، اگر اسپریچول کمزور ہوں تو روحانی خوراک چاہیے۔ روحانی خوراک کون سی ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نبی کے فرمان ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو سٹرینتھ ملتی ہے۔ میرے رب کے تذکرے اور دعائیں اور سجدے یہ آپ کو اللہ کے قریب اور طاقت دے دیتے ہیں، یہ روح کی غذا ہوتے ہیں، روح کی خوراک ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور روایت ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے ایک گروہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہیں اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ 5 قسم کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم آزمائے جا سکتے ہو۔ 5 چیزیں ہیں، 5 ٹیسٹ ہیں، 5 آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے آزمائے جا سکتے ہو۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک تمہیں اس آزمائش میں نہ ڈالے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے آزمائے جاؤ۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس سے بچنے کے لیے دعا مانگنی تھی؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ بڑا جاننے والا معاملہ ابن ماجہ کی روایت آتی ہے، جب کوئی قوم فحاشی اور بے حیائی کرنے لگ جاتی ہے اور ان کی فحاشی اور بے حیائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اجتماعی فحاشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اجتماعی برائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی فحاشی اور برائی سر عام ہونے لگ جاتی ہے، سر عام گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ لیجئے کہ وہ معاملات کس طریقے سے؟ زنا کا معاملہ تھوڑا سا جاننے والا حدیث مبارکہ کی روح سے، آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، اور پھر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہیں، شرمگاہ یا تو اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے، وہ بعد کا معاملہ ہے، وہ آخری معاملہ ہے۔ زنا کا ارتکاب اور شروع ہونا آنکھ اور زبان اور کان سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر کہیں شامل تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ آ تو نہیں گئی، کسی طریقے سے جو چیزیں اللہ نے منع فرما دی ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے تو نہیں گزر رہی، کہیں ہمارے کان تو ان باتوں کو نہیں سن رہے، کہیں ہماری زبانوں سے وہ معاملات تو نہیں جاری ہو رہے۔ سب سے پہلے، اور پھر اس کو اجتماعی طور پہ کرنے لگ جاتی ہیں جب قومیں۔ اب یہ معاملہ آپ کو بڑا جاننے والا ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کچھ پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے معاملات میں، آپ کے شیئر میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، کچھ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ منظر عام پہ تو نہیں آتے، پر ان کا ہر معاملے میں یس اور ان کا اقرار شامل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے گناہ کے ہر معاملے میں ہم سلیپنگ پارٹنر بن گئے ہوں، ہمارے ہر معاملے میں جو سر ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں، اور ہماری خاموشی ہی ہمارے لیے سزا بن گئی ہو؟ اس لیے کہ یہ معاملہ دیکھنے والا ہے۔ بے حیائیاں اور برائیاں جب حد سے تجاوز کر جائیں اور جب لوگوں میں پھیل جائیں اور لوگوں کو وہ بری ہی نہ لگیں، کوئی اس کے اوپر بات ہی نہ کرے، نہ روکنے کی بات کرے، نہ ان کے اوپر کہہ لیجئے ان کو برا کہنے کی بات کرے۔ فرمان رسول لے کے چلیے، اسلام کی خوبی کون سی تھی؟ مسلمان کون ہوتا ہے جو برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان کے کمزور ترین درجے بھی غائب ہو گئے ہیں؟ یہ سب سے پہلی وجہ بتائی جاتی ہے جب عذاب آتے ہیں، تو جب قوموں کے اندر یہ برائیاں اس حد تک پھیل جائیں گی تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طاعون جیسی بیماری کو بھیج دے گا۔ طاعون آپ جانتے ہیں کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ جس طریقے سے ایسی بیماریاں جو جان لیوا ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جو ایک دوسرے وبائی امراض ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس میں کینسر کی ہر قسم، یا کہہ لیجئے اس قسم کی جو بیماریاں جو آج کل پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری طاعون کی ہی زمرے میں آتی ہوتی ہیں کہ اس قوم میں جب بے حیائیاں، فحاشیاں، برائیاں بڑھ جائیں اور سر عام اور اجتماعی ہونے لگ جائیں تو اللہ طاعون کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ طاعون کی بیماری بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے علاج اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جو لوگوں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہوں گی، ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی ایسی بیماری کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ ایسی بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے اور حکم سے اترتی رہتی ہیں۔
تو اس طریقے سے جو دوسرا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری وجہ کون سی ہے؟ جو قومیں کاروبار میں اور لین دین میں خیانت کرتی ہیں، جو خیانت کرتی ہیں اور خیانت اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے، اس طریقے سے وہ خائن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا ویل للمطففین، قرآن کی ایک صورت گزری تھی، اس کی آیت آئی تھی، ویل دوزخ کی وادی کا نام ہے، دوزخ اور آگ ہے کس کے لیے؟ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، لین دین میں خیانت کرنے والوں کے لیے، جو معاملات درپیش ہوں ان کو دیانتداری نہ کرنے کے لیے۔ آپ نے خطبات محمدی کو پڑھا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میں سے بہت کم ایسا ہوا کہ آپ خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہ دو الفاظ نہ بولیں، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں دیانت داری نہیں اس میں دین نہیں۔ یہ معاملات آپ کی کانوں سے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن قوموں میں یہ خیانت عام ہو جاتی ہے، لین دین میں کمی بیشی ہونے لگ جاتی ہے اور ایک دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیجئے ایک دوسرے کا مال ہتھیانے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیماری اترتی ہے جس کو قحط کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے، ان کے اوپر معیشت تنگ ہو جاتی ہے، ان کے اوپر معاملات جو ہیں ان کے اوپر محدود کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں یہ کیا ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہمارے ملکوں کے اوپر اور دنیا کے اوپر جو معاملات کمی ہوتی جا رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ اسلوب ہماری زندگیوں میں آگے جو مسلمان اور ایمان والوں کے نہیں تھے، جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کی دعا کے لیے آپ کو کہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئیں جن نبیوں کی قوموں کے اوپر ان کاموں کی وجہ سے عذاب آئے تھے؟ کہیں ہم ان میں ملوث تو نہیں ہو رہے؟ تیسرے نمبر پہ آ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ صدقہ اور خیرات کرنا چھوڑ دیں، صدقہ اور خیرات کو ہم آج تک سمجھے ہی نہیں، زکوٰۃ کو ہم آج تک سمجھے ہی نہیں، زکوٰۃ کیا کرنے کے لیے آتی ہے، اس سے کیا کیا پاکیزگیاں آتی ہیں، اور کیسے مال اسباب کو پاک کرتے کرتے تمہارے دلوں کو مطہر کر جاتی ہے، کیسے صدقہ تمہارے لیے مال کو پاک کر کے اور تمہارے لیے برکتوں کا سبب بنتا ہے، کیسے تمہاری کمائیوں کو بڑھانے کے لیے اور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کہہ لیجئے ہم زکوٰۃ کے معاملات بھی گن گن کے رکھنے کے لیے آ گئے اور ہم صدقہ اور خیرات کو بھی بھول گئے۔ جب صدقہ اور خیرات کرنا چھوڑ دیں گے اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو صرف اور صرف مال تک محدود کر لیا، حالانکہ مال اور رزق صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے بینکوں میں اور آپ کے پاکٹ اور آپ کے والیٹ میں ہوتا ہے، سب سے بڑا خزانہ آپ خود ہو جس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں دی ہیں۔ کیا کبھی محبتیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں؟ کیا کبھی درد جو اللہ نے دلوں میں دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیا؟ جو علامہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، جو اس نے اخلاص دیا ہے، جو اس نے سچائیاں دی ہیں، جو زبان کی شیرنی دی ہے، جو سچے اور اچھے اخلاق دیے ہیں، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ مولانا روم نے کہا تھا اگر عقل والے ہو تو عقل کی زکوٰۃ جاہل کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کو، ان خزانوں کو، ان مالوں کو خرچ کیا؟ جب قرآن نے کہا تھا جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ کن کی صفت آئی تھی؟ سورہ بقرہ کا آغاز ہے، یہ ان کی صفت آئی تھی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم صدقہ اور خیرات کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے صدقہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی راہ سے کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے۔ کیا کبھی یہ صدقے ہم نے کیے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے جو معاملات ہیں، جو سنت ثابتہ ہے، جو صدقے دیے گئے تھے، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو صرف اپنے تک محدود کر لیا، حالانکہ انسان کا معاملہ جو تھا وہ سب کے لیے، انسانیت کے لیے تھا، وہ سارے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تھا، نفع دینے کے لیے تھا۔ جب قومیں یہ معاملہ کرنے لگ جائیں گی، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گی، اور جب اس کی اہمیت نہیں رکھیں گی اور اس میں شامل نہیں ہوں گی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت بارشوں کو برسانا چھوڑ دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے حالات میں موسموں کے تغیر و تبدل اپنی مرضیوں سے آ جا رہے ہیں۔
جب دل کرتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جب دل کرتا ہے رک جاتی ہیں، جب ضرورت ہے زمین پہ دل کرے ان دنوں میں خشک سالی ہو جائے، اور جب ضرورت نہیں ہے بارشیں برسنی شروع ہو جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو بارش کا آنا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور پانی میں زندگی رکھی ہے۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق جب قومیں صدقہ اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بارش برسنا رک جاتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت بارش برساتا ہے تو وہ کن کے لیے؟ وہ زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات کے لیے، زمین کے اوپر اگنے والی کچھ چیزوں کے لیے، اللہ رب العزت رہنے والے جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے اللہ رب العزت اس بارش کو برسا دیتا ہے، اور پھر کہہ لیجئے اس وجہ سے وہ بارش برستی ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بارش برسنا رک گئی تھی، قحط سالی آ گئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں کو اور اپنے لشکر کو لے کے جب میدان میں جانے لگے تھے تاکہ وہ دعا مانگیں اپنے رب سے کہ اللہ بارش برسا دے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا سلیمان آپ رہنے دیجئے، اس لیے کہ آپ سے پہلے کسی نے دعا مانگ لی ہے اور اس کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، بارش ابھی برسنے ہی والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا اے اللہ پروردگار، تیرا وقت کے اس وقت کا تیرا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اے اللہ پروردگار مجھ سے پہلے کس کی دعا پہنچ گئی ہے، اللہ مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے حضرت سلیمان کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا، اس کے اوپر ایک چیونٹی کھڑی تھی، اپنی دو آگے والی ٹانگیں اٹھا کے دعا کی طرح کے ہاتھ بنا کے اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ بڑے سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی آواز کو تیز کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا، وہ دعا کر رہی ہے اللہ تیری نعمتوں سے غافل نہیں ہوں، اے اللہ تیرے انعامات سے بے خبر نہیں ہوں، اے اللہ جو کچھ تو عطا کرتا ہے میں ان سب کے آگے تیری مشکور ہوں، اے اللہ آج کل پانی کی کمی کی وجہ سے، ہمیں پیاس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اے میرے پروردگار ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ بارش کو برسا دے، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور تو ہمیں بھولتا نہیں ہے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ میرے پروردگار نے ان کی دعاؤں کے اوپر بارش کو برسا دیا۔ اسی طریقے سے آج اگر بارشیں برسیں تو کس وجہ سے برستی ہیں؟ جانوروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے آگے اگلی وجہ کو دیکھ لیجئے، اگلی وجہ کون سی ہے؟ نمبر 4، جب قومیں اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیتی ہیں، اپنے میثاق اور اپنے وعدے توڑ دیتی ہیں، اللہ سے کیا گیا وعدہ اور اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ہم نے ابھی تک جانا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ الست اور وعدہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، وہ اکیلا واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور محمد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، ان کو معلم اعظم بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ کا وعدہ پورا کریں تو ہماری توحید کہیں ہمارے ہاتھ سے جائے، ہم شرک کرنے والے بنیں، ہم بدعات اور رسومات میں جائیں، اگر رسول سے وعدہ پورا کریں تو یہی کہہ لیجئے وعدے ہم نے اللہ سے بھی توڑ دیے، توحید بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی اور وعدے رسالت کے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اس لیے کہ سنت کی جگہ پہ بدعات اور رسومات آ گئی ہیں، میرے نبی کی بات کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ 5ویں نمبر پہ ایک معاملہ آتا ہے، جب اللہ کے بندے، جی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے کہ جب اللہ رب العزت کے آگے یہ لوگ جو ہیں، یہ قومیں جو ہیں یہ ایسے کریں گی تو اللہ پاک ان کے اوپر بیرونی دشمن مسلط کر دے گا، بیرونی دشمن مسلط ہو جائیں گے ان کے اوپر۔ ابھی ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، بڑی ضروری سی بات ہے، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کال اوپن ہے، جو بات کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے جو وجوہات ہیں ان کے اوپر، یعنی جس قوم نے، یعنی جن کے اندر میرے اللہ سے کیے گئے وعدے توڑ دیتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا جاتا ہے وہ ہے
بیرونی دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ان کے اوپر رحم نہیں کرتے، جو ان کے اوپر رحم دلی کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ 5ویں نمبر پہ ایک معاملہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے اور کچھ معاملات اس حدیث کے مطابق لکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں کون سی چیزوں کو اپنے سے ہٹانا اور دور کرنا ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی دی گئی کتاب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی سنت کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف ورزی کی جائے گی، یعنی نہ اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو جانتے اور سمجھتے ہیں، نہ اس کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور نہ میرے نبی کی سنت ثابتہ کی طرف آتے ہیں، نہ حدیث رسول کو جانتے پہچانتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر کون سا عذاب اترے گا؟ پھر عذاب خانہ جنگیوں کے اتر جائیں گے، پھر فرقوں کی جنگ میں بٹ جائیں گے، اپنی اپنی مسجدیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ معاملات، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیے گئے ہیں جس کو ہم دین سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ اتنا ڈرنے والا اور اتنا جاننے والا معاملہ ہے۔ اور قرآن کی آیات ایک آتی ہے، اس آیت کو دیکھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ الانعام کی آیت آتی ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیوں ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ جب ان کے اوپر ہماری طرف سے عذاب اور پریشانی اور ضرر اور تکلیف آئی تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری آئی؟ یہ کیوں اللہ کے آگے گڑ گڑائے نہیں؟ یہ کیوں رب کے آگے سجدوں میں نہیں گر پڑے؟ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو شیطان نے ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ شیطان نے جو یہ کرتے جا رہے ہیں، اس نے کہا تم یہی بہتر کر رہے ہو، تمہارا یہی عمل خوبصورت ہے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا اپنے رب کے آگے سجدوں میں گر جانا چاہیے تھا، استغفار کو بڑھا دینا چاہیے تھا۔ جانتے ہیں نا، زمین کے اوپر آئے گئے عذاب صرف ایک ٹلا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ کیا کیا تھا اس قوم نے؟ جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں، وہ پوری کی پوری قوم گھروں سے نکل کے میدانوں میں آ گئی تھی اور آ کے اللہ سے دعا مانگنے لگ گئی تھی، گڑ گڑانے لگ گئی تھی۔ اللہ نے ان کی دعا کے اوپر، اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کو ٹالا ہے۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں ان سے۔ بات کرنے کے بعد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی میں نے آپ سے دو سوال کرنے گے اسی صدقے کے بارے میں۔ جی جی۔ میری امی ہے نا، وہ پاکستان میں بہت غریب ہے، میرے بھائی بھی ہیں، ایک تو نہیں ساتھ رہتا تو دوسرا تو اس کے بھی ایسے ہی حالات ہیں، تو ان کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اپنے بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی امی کی بات کر رہی ہوں، امی کی ابو فوت ہو گئے۔ اللہ کی بندی میری جان، اپنی ماں کے لیے تو آپ کا مال وہ صدقے کی بات تو نہیں ہوتی، وہ تو مالک ہیں آپ کے مال کی۔ جی میں پوچھ لوں نا، کوئی پتہ تو نہیں آتا پھر۔ ہاں، ماں باپ کی بات جو ہے نا، ماں باپ تو وارث ہیں آپ کے مال کے، آپ کے، ان کو جو بھی دیجئے وہ بہترین ہے، وہ صدقے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو زکوٰۃ بھی اگر میرے بہن بھائی کسی کے، ہاں رشتہ داروں میں جا سکتی ہے، ماں باپ کی بات نہ کیجئے۔ ماں باپ آپ کے مال کے وارث ہیں، جو بہن بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں آپ کا صدقہ زکوٰۃ کا معاملہ۔ چلو ٹھیک ہے، تھینک یو آپ کا۔ الحمدللہ۔ جی، تو بات اپنی کو جاری رکھیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ کیوں نہیں انہوں نے ایسا کیا؟ یعنی قرآن کی آیت آئی کہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ اپنے رب کے آگے گر پڑتے، یہ اللہ سے عاجزی اور انکساری سے مانگتے، جیسے قوم یونس نے کہہ لیجئے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی اور گر پڑے تھے اپنے رب کے آگے سجدوں میں۔ چاہے ہماری مسجدوں میں جانا ابھی رکا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے اوپر اللہ رب العزت نے جو میری امت کے اوپر احسان کیا ہے وہ یہ کہ ان کے لیے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپنے سر کو اپنے رب کے آگے رکھ دیجئے اور عاجزی اور انکساری سے دعا مانگیے، اس لیے کہ صرف اور صرف یہ جو معاملہ آج کا ہے، یہ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اے حاسائے حاسان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت کڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور کالر سے بات کرنے کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ وضو کرتے ہیں تو وہ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، پھر جب پیر دھوتے ہیں تو وہ کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ کیا لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے یا کوئی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ پڑھنا چاہیے؟ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، بتا دیتی ہوں ابھی۔
جی اور کون موجود ہے؟ السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجیے، اس لیے کہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کی بات کی. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھی باتیں بتا رہی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں. آج کل بہت مشکل کا وقت ہے، الحمدللہ. بس اس کے متعلق میں نے بھی 2 سوال کرنے. جی جی کیجیے. ایک تو یہ کرنے کہ ہم جو ہے نا جماعت سے نماز شروع کر دی ہم نے، کیونکہ سب ہم لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں. جی تو ہم نے کہا جماعت سے کر لیتے ہیں. بہت اچھا. تو یہ وطر بھی پڑھے جاتے ہیں جماعت سے؟ جی 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 بالکل. اچھا. اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی، تو یہ ترتیب سے پڑھنی چاہیے یا آگے پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں بتا دیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. جی ایک تو یہ کہہ لیجئے کہ آپ کا جو چھوٹی صورتوں کے لیے بتایا جاتا ہے وہ بھی اگر ترتیب رکھیں تو بہت بہترین ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن کی ایک ترتیب آتی ہے تو بہت بہتر ہوتا ہے. اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پر کوشش کریں کہ ترتیب رکھیں. تو اس کے ساتھ جو آپ وطر کی بات کر رہے ہیں، وطر یعنی جن لوگوں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وہ اپنے وطر اس وقت پڑھا کریں، وہ تہجد کے ساتھ ملا لیا کریں. جن لوگوں نے سوئے رہنا ہے یعنی فجر کے وقت اٹھنا ہے تو وہ اپنے وطر رات کو ہی پڑھ لیں، تو وطر کی نماز بھی ساتھ ہوتی ہے. جو سسٹر پوچھ رہی تھیں پاؤں کو دھونے کے وقت کہہ لیجئے جو دعا بولنے کا کہہ رہی تھی، تو یہ جو اتھینٹک بات میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں بتانے لگی ہوں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور وضو ختم کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہوتی ہے. ایک تو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور دوسرا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ 2 دعائیں آتی ہیں جو آپ کو وضو ختم کرنے کے بعد ہیں، اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. اس کے علاوہ کوئی آزاد ہوتے وقت کسی دعا کا اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ حدیث رسول کے مطابق ایسی بات نہیں آئی ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. جی تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جو معاملات جو ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی ان وجوہات کو، ان برائیوں کو جو ہے آپ نے دور ہٹانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی سزا اترے، کوئی عذاب اترے، تو اگر اس قوم میں یا اس جگہ پہ صالحین موجود ہوں، نیکوکار موجود ہوں، تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جب لوگ اجتماعی گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، جب اپنے وہ حق جو ان کو دیے گئے تھے ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، نہ زبان سے کوئی روکتا ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ پھر وہ سارے کے سارے جب خاموش ہم سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں تو ہم سارے کے سارے اس وبال کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاں قیامت پہ جب مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں جائیں گے تو اللہ کے ہاں ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند رہیں گے، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوں گے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھیں گی؟ جی باجی بس پوچھنا کچھ نہیں ہے، میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، ماشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی جو سوال لوگ کر رہی ہیں اس کا جواب مجھے بھی پتہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سلام جب دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا دیتے ہیں، السلام علیکم، واپس وعلیکم السلام جو پیش اوپر ہوتی ہے. باقی جو کافی میں نے دیکھتی ہوں، میں ایسا لگتا ہے کہ ان کو فون کروں، بولیں کہ السلام علیکم، اپنے زبر پڑھتے ہیں، جو اچھا سلام نہیں دیتے نا. ماشاءاللہ میں آپ کا دیکھا بہت پیارا لگا، تو میں نے سوچا باجی کو بولوں میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں اور میرے لیے اسپیشل دعا کرنا پلیز. اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ پاک آپ کی بیماری کو آپ کے لیے رحمت بنا دے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے پلیز. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جو سوال کیا تھا نا آپ سے کہ وطر بھی جماعت سے، جماعت کا میں نے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی جماعت سے پڑھتے ہیں وطر یا نہیں؟ جی وطر جماعت سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یہی بات میں آپ سے بتا رہی تھی کہ وطر جماعت کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں اور علیحدہ بھی کیے جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک اور کالر موجود ہے. جی میں موجود ہوں. جی جی پوچھئے کیا پوچھیں گے؟ جی باجی وہ جب ابھی پوچھا ہے کہ وضو کرتے وقت آپ نے بتایا کہ یہ سارا کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تو آخر کی جو دعا ہے وضو ختم کرنے کی، وہ اگر کسی کو نہیں آتی تو کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ تو آتا ہے نا. جی کلمہ تو آتا ہے. تو کلمہ پڑھیے.
جی کلمہ مطلب پیر جب دھوتے ہیں تب بھی اور جب نہیں، جب آپ وضو کر رہے ہیں نا، عضو کو دھو رہے ہیں، اپنے اعضاء دھو رہے ہیں، تب کوئی بات ایسی نہیں ملتی کرنے کی. جب وضو مکمل کر لیتے ہیں تب آپ نے دعا پڑھنی ہے. تو وضو کرنے کے وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھنا؟ نہیں، آپ نے بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کرنا ہے. اور جب وضو مکمل کر لیں گی تو تب میں دعا بتا رہی ہوں. اچھا وہ جو ہے نا مطلب آخری جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، یہ پورا پڑھنا ہے؟ بالکل. تھینک یو جی، بہت شکریہ بھائی. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ کا بیان بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی مؤثر ہے. الحمدللہ. ہمارے دلوں میں اترتا ہے. تو میں سارا کچھ جو سنتی ہوں وہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کی زبان درازی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو اور وہ معاف بھی کر دے لیکن وہ بھولے نہ، اور بڑے تکلیف دہ بات ہو کہ یعنی توقع نہیں ہو سکتی جس نے جی، تو اس کا کیا کیا جائے اس کا یہ. جی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جی اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو معاف کرنا ہوتا ہے وہ جسٹ آپ کے الفاظ نہیں ہوتے، معاف دلوں سے کیا جاتا ہے. جب دل معاف کر دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ بھلا نہیں رہے آپ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے دل کو صاف نہیں کیا، دل سے وہ بات نکالی نہیں ہے. یہ خیرخواہی جو اللہ کے بندوں کے ساتھ رکھنا، اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم سے کتنے گناہ، کتنی خطائیں، کتنی نادانیاں ہوتی ہیں، ہم جانتے ہوئے اور انجانے ہوئے کتنے لوگوں کے دل دکھاتے. اور لوگوں کو تو چھوڑیے، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے معاملات کو اور کتنا ہم نادانیوں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، تو وہ کیسے ہمیں درگزر کر دیتا ہے. اور جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. تو وہی کہیں کہ اسی طریقے سے یہ رحمان کی صفت ہے بڑی خوبصورت سی، اس کے بندوں میں ہونی چاہیے. اس کے بندوں میں یہ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ محبتیں اور دوسروں کو معاف کرنا، دل سے معاف کرنا. دل کو نرم کیجئے تاکہ وہ دل بھولے اس طرح کی باتوں کو. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں اور بھولنے والی کو یاد رکھتے ہیں. اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی کے فرمان ہمیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کی باتیں جو ہمیں بھلانی ہوتی ہیں وہ شیطان بھولنے نہیں دیتا. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ دلوں کو صاف کریں اور دل سے بات کو بھلائیے، معاف کیجئے. انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھیں گے آپ؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جیڑا صدقہ کڈنا رہنا بندہ، جی پیسے رکھنا رہنا وہی وہ کس کی دے سکنا بندہ، وہ یتیموں کی دے سکنا یا انہیں اپنے بہن بھائی کی بھی غریبوں کی دے سکنے ہیں؟ جی میں بتا دیتی ہوں آپ کو. ہاں تے جڑے سکھے بھی ہون وہ بھی صدقہ اپنے کسے دے سکنے ہیں. میں ہن فون ترساں تے پھر تس بتائے. ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باجی میں نے ابھی سنا ہے کسی سے، جو اب آپ نے بولا کہ وضو کے دوران کوئی دعا پہلے بسم اللہ کر کے اینڈ پہ دعا پڑھنی ہے، تو میں دوسرا کلمہ پڑھتی ہوں یا قادر بھی ساتھ پڑھتی ہوں جب میں اپنے بازو یا منہ دھو کے پورا وضو میں اینڈ پہ پھر دوسری دعا پڑھتی ہوں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ٹھیک ہے؟ میں دوسرا کلمہ اور یا قادر بھی ساتھ پڑھتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں؟ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی. جی جزاک اللہ. جی سب سے پہلے تو صدقے کی جو سسٹر بات پوچھ رہی ہیں، صدقہ آپ کا الحمدللہ صدقہ اور خیرات جہاں کہیں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جمع بھی کر رہے ہیں یعنی اپنے ہاتھ سے روز کا روز نکال دیتے ہیں، کسی ایک باکس میں رکھ دیتے ہیں، پھر اکٹھا کر کے کسی کو دے دیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے. پر وہ جتنی جلدی آپ کے پاس سے جا کے کسی کے استعمال میں آ جائے آپ کے لیے اتنا زیادہ بہتر ہے. کہ کوشش کیا کیجئے کہ جتنا جلدی کسی کو پہنچا سکیں وہ پہنچے، اس لیے کہ استعمال میں آئے گا تو آپ کے لیے زیادہ معاملہ ہے. نیت کا اجر تو اسی وقت سے مل رہا ہے جب آپ نے رکھ دیا. تو آپ کا سارے جو رشتہ دار کیا ہیں، آپ کے آس پاس والے کیا ہیں، دلوں کی الفت جہاں پہ ہے، سب کے اوپر یہ معاملہ جو ضرورت مند ہے، جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو جو وضو کے بعد کا سسٹر پوچھ رہی ہیں، یہ وضو کے درمیان کا، یہ آپ یقین کیجئے کہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں سنت رسول کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق وضو کا شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے. اور درمیان میں وضو کی جو یہ آپ چاہے وہ بعد کے میں بھی اللہ کے نام پڑھ رہے ہو، پڑھے جا سکتے ہیں. پر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس جگہ پہ یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. یا یہ آزاد ہوتے ہوئے یہ کریں، یہ ہمارے سلیکٹڈ ویز
نافذ ہیں، ہمارے اپنے چنے گئے طریقے ہیں۔ تو سنت کے مطابق اگر کہیں تو سنت کے مطابق آپ بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، اور جب وضو ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعائیں ہیں جو حدیث اور قرآن کی آیت کے مطابق آتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے کہ ہم میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے اب آ جائیے حدیث رسول کی طرف۔ حضرت ام سلمہ، بخاری شریف کی ایک حدیث آتی ہے، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر ہمارے اندر نیکوکار لوگ موجود ہوں تب بھی ہم آزمائے جائیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا تھا، ہاں پھر بھی آزمائے جائیں گے اس لیے کہ جب لوگ جو ہیں وہ صالحین اپنے معاملات، یعنی آپ نے قرآن میں سورہ توبہ میں پڑھا تھا، ان کے ارباب اور ان کے علماء اور ان کے بزرگوں نے اور ان کے دین والوں نے کیوں منع نہیں کیا انہیں برائیاں کرنے سے، کیوں منع نہیں کیا ان کو کہہ لیجئے نادانیاں کرنے سے؟ تو یہی دیکھ لیجئے کہ جب امت مسلمہ میں منع کرنے والے، روکنے والے، ہم اپنے معاملات کو بس سجانے سنوارنے کے لیے بیٹھ گئے تو تب بڑا ڈرنے کا معاملہ ہے۔ امت مسلمہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو اگر کٹ جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے اوپر یہ کیفیت آتی ہے؟ دنیا کے کس کس ٹکڑے پہ مسلمان کہاں کہاں بیٹھے اپنے رب سے فریادیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بچیاں اور وہ بچے، وہ معذور اور وہ ضعیف، وہ کہہ لیجئے قیدوں میں بیٹھے ہوئے اور بھوک کاٹنے والے، اور جن کے اوپر دشمن مسلط ہے دنیا کے ہر کونے میں، دیکھ لیجئے کیا کبھی ہم نے ان کی تکالیف کو محسوس کیا؟ کیا ہمارا جسم مبتلا ہوتا ہے درد میں؟ اگر کہہ لیجئے ہمارے اوپر وہ کیفیت نہیں گزرتی تو کب تک ان کی ان دعاؤں کے جواب نہیں دیے جائیں گے؟ کب تک ان کی دعاؤں کو کہہ لیجئے کسی پکارنے والے ضعیف اور کمزور اور مظلوم کی دعا کا آنسر نہیں ملے گا؟ کب تک کہہ لیجئے وہ بھوکے بچے جو اپنی ماؤں کی گودوں میں جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور ان کو دوائیاں تک نہیں دی جا رہی، کب تک کہہ لیجئے ان کو آنسر نہیں ملے گا ان کی دعا کا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب صالحین موجود بھی ہوں تو تب بھی پکڑ آ سکتی ہے، جب ہم اپنی ڈیوٹیوں کو ادا نہیں کر رہے، جب تک ہم ان وجوہات کو دیکھ نہیں رہے کہ وجہ کیا بنی ہے ہمارے زوال کی، ہمارے اوپر یہ پریشانی اور یہ آفت آ جانا۔ مسلمان جو ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے، اس کو بھی ڈرا کے ایک ایسے چھوٹے سے وائرس سے بٹھا دیا ہے جو اللہ کے گھروں میں جانا چھوڑ گیا ہے۔ اور جو سنت کے معاملات تھے، جو ایک بیمار کی جب بیمار پرسی کے لیے کوئی جائے تو اگر نعمتیں ملتی اور آپ کے گناہ جھڑتے اور آپ کو اللہ کا قرب ملتا تھا، اور وہ حدیث رسول جو میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میرا بندہ وہ جو بیمار تھا اس کے پاس جاتا تو مجھے پا لیتا، اگر اس معذور کے پاس جاتا تو مجھے پا لیتا، اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے پا لیتا۔ اگر وہ نعمتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں کسی نہ کسی خبر کی صورت میں تو اللہ کے بندو یہ گڑ گڑانے کا مقام ہے، میرے رب کے حضور میں گر جانے کا معاملہ ہے۔ اب ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے سجدہ کرنے کے۔ ایک کالر موجود ہیں، بات کریں گے ان سے۔ بات کرنے کے بعد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کے احسان، جی پوچھیے۔ اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہے، میں دیکھتی ہوں، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اللہ میں اس کو اجر دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا باجی کہ آگے جو صدقہ ہوتا ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کو یا بانجوں کو دے سکتے ہیں؟ جی اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں۔ آپ کے پہلے رشتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی جب آیت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے کہہ لیجئے احسان کیجئے ماں باپ کے اوپر احسان کیجئے، رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، تو الحمدللہ آپ ان کے اوپر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ جی اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی میں اپنا پروگرام تکنی ہوں، تساں تو بڑا خوشی ہونی ہے، تو بڑا سونا پروگرام ہے۔ اللہ تساں کی اتنی عمر دیا بھائی، یہ جے بندے اگے اچھن تے کوئی سارے معاشرے وچ بھی کوئی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری کوششوں کو، کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی دی ہوئی عطا ہے۔ جی جی آگے بات اپنی کو جاری رکھیں گے۔ ایک حدیث رسول یعنی انسان کو زندگی میں دکھ، مصیبت اور پریشانیاں آنے کی جو 3 اور وجوہات ہیں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہ کون سی ہوتی ہیں؟
سب سے پہلے تو کہہ لیجئے قرآن نے بتایا تھا ہمارے ہاتھوں کے عمل ہوتے ہیں جو ہم نے کیے، وہ ہاتھوں کے عمل ہیں، ان کی وجہ سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری اور وبا اور خوف و ہراس آ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کن چیزوں کے ساتھ؟ مال کی کمی، جان کی کمی، کہہ لیجئے بیماری اور نقصان کے ساتھ ہم ضرور آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان آزمائش کا آنا یعنی دکھ مصیبت کا آ جانا اس لیے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے عمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری وجہ کون سی ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو ہم میں سے اکثر یہ معاملے ہیں جس میں ہم ملوث ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دنیا کے کام میں اور معاملات میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے رب سے بات کرنے کا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کی کتاب کو سیکھنے اور پڑھنے کا۔ ہم اپنے گھروں اور اپنے معاملات اور اپنی جابوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سیکھنے کے وقت نہیں مل رہے۔ جانتے ہیں اچھی چیزیں ہیں اور جانتے پہچانتے ہوئے ہم صدیوں اور سالوں ان سے دور ہٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم وقت نہیں دے رہے، ہم اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کہہ لیجئے اس کے بعد اس وجہ سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ٹائم دیتا ہے اب تو آ جائیے، اب تو واپس پلٹیے، اب تو آپ کے پاس بیماری ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، کام نہیں کرنا، اب تو دعا مانگیے اللہ سے درد کے ساتھ، اب تو احساس ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے چشم میں سے کہہ لیجیے ان آنسوؤں کو بہا دیجیے، اس لیے کہ ہم بڑے شرمندہ اور کہہ لیجیے اپنے اوپر اپنی خطاؤں کے اوپر نادم ہیں، اپنے رب سے دعا مانگا کیجیے۔ تیسرا معاملہ ایک اور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ لیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری، پریشانی اور دکھ تکلیف کا آنا درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک مقام آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اس مقام پہ اللہ نے آپ کو پہنچانا ہے، تو اس درجات کی بلندی پہ جانے کے لیے آپ کے نبی کے فرمان آتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، غم نہ کرنا، یہ بیماریاں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کو برسا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ مسلمانوں کے اوپر آتا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیماریاں اگر وہ اس طریقے کے معاملات میں شامل نہیں ہیں، اپنی ڈیوٹیاں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نبھا رہے ہیں، تو پھر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماری ان کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اور ان کی درجات میں بلندی کے لیے آتی ہے۔ کچھ الفاظ آپ کہہ لیجئے یہ بڑے جاننے والے ہیں کہ یہ تینوں معاملات ہم نے وجوہات دیکھنی تھی، اور سب سے پہلے اس وجہ کو اپنے اوپر سے ہٹانا ہے کہ کہیں ہم ان میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وجہ کو دور کیجئے، اس وجہ کو جانیے کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹیے۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا جو اللہ کے قرب کا معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت کے وہ قریب ہو جاتا ہے، قرب پا لیتا ہے، وہ اس کا سجدہ ہوتا ہے، سجدے میں اللہ کے قریب پا لیتا ہے۔ ایک حشر ہے چاروں طرف، دشمن کھڑے ہیں صف بصف، کیا بت پرستوں سے گلا اپنے بھی ہیں ہنجر بکف، اے موسیٰ و عیسیٰ کے خدا اسلام ہے سب کا ہدف، احساس دے توفیق دے پھر جذبہ صدیق دے، پھر سے کوئی حیبر شکن پھر بھیج دے کوئی عمر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔